आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मुआवन मददगार मुशर्रफ महमूद और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना ही चैनल इल्म व अदब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आपके इस चैनल का नाम बेटा पहले CMM लेक्चर्स था, क्योंकि इस पर सिर्फ लेक्चर्स थे। अब आप लेक्चर्स के अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ देख रहे हैं, इसलिए अब इसका नाम तब्दील करके इल्म व अदब रख दिया गया है। तो इल्म व अदब के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की जो न्यू बुक 2022 में आई है उसके मुताबिक लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 जारी है और उसमें हम देख रहे हैं इस्लाम में शहरियों के हकूक। इस वाले से बेटा ये पेज नंबर 51 से टॉपिक शुरू होता था, इस्लाम में शहरियों के हकूक। हम इसका एक लेक्चर कर चुके हैं। इस मौजू का आज दूसरा लेक्चर है। मैं पहले मुख्तर साहब को रिकैप कर दूं। पहला लेक्चर बेटा, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इस्लाम महज चंद इबादतों का मजमूआ नहीं है। इस्लाम का अपना मुआशी निज़ाम है, इस्लाम का अपना सियासी निज़ाम है, इस्लाम का अपना इक़्तिसादी निज़ाम है, इस्लाम का अपना समाजी निज़ाम है। यानी हर शोबा ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। इस्लामी रियासत में बेटा, इस्लामी रियासत इस्लामी फलाही रियासत होती है जहाँ आवाम को बहुत से हकूक़ दिए जाते हैं। इस्लामी रियासत में आवाम को बहुत से हकूक़ हासिल होते हैं। अब हकूक़ होते क्या हैं हम बेटा डिटेल से पढ़ चुके। मुख्तर रिकैप कर दूँ। देखिए, आवाम को दी जाने वाली वो सहूलियात, आवाम जिन सहूलियात का मुतालबा करती है या जिन बुनियादी चीज़ों का मुतालबा करती है, जिन रियायतों का मुतालबा आवाम करे और हुकूमत उसको तस्लीम कर ले, यानी आवाम की तरफ से ऐसे मुतालबात जो हुकूमत या रियासत तस्लीम कर ले, उसको हकूक़ कहते हैं। हकूक़ और फ़राइज़ का बेटा गहरा ताल्लुक़ है, रेसिप्रोकल है। जो एक के हकूक़ हैं वो दूसरे के फ़राइज़ हैं। यानी जो रियासत में शहरियों के हकूक़ हैं वो हुकूमत के फ़राइज़ हैं, और जो हुकूमत के फ़राइज़ हैं वो शहरियों के हकूक़ हैं। इस्लामी रियासत में शहरियों के फ़राइज़ भी हैं कि दीन पर कारआमद रहें, दीन पर कारबंद रहें, रियासत के वफ़ादार रहें, कवानीन की पैरवी करें। ये तो इस्लामी रियासत में अवाम के फ़राइज़ हैं। लेकिन उसके जवाब में इस्लामी रियासत में बहुत से हकूक़ भी हासिल हैं इस्लामी रियासत के लोगों को। ज़हन में रहे बेटा, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। इस्लामी रियासत के हकूक़ यानी इस्लामी रियासत में रहने वाले शहरी, खा वो मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, ये हकूक़ उन सबको हासिल होते हैं। और रियासत पाबंद होती है, हुकूमत पाबंद होती है कि अवाम को ये हकूक़ दे। इस वजह से बेटा पहला लेक्चर हो चुका जिसमें हमने देखे शहरियों के मजहबी हकूक़, यानी हर एक को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी होती है। फिर हमने देखे मुआशी हकूक़, जायज़ तरीके से दौलत कमाने, कारोबार करने, जायदाद खरीदने की मुकम्मल आज़ादी होती है। हुकूमत न सिर्फ इस आज़ादी को तस्लीम करती है बल्कि अवाम के जान और माल की हिफाजत की ज़िम्मेदार भी होती है। उसके बाद बेटा हमने देखे थे सियासी हकूक़। इस्लामी रियासत में अवाम को बहुत से सियासी हकूक़ भी हासिल होते हैं, जिनमें हुकूमत पर तनकीद का हक़ है। यानी हर शख्स को हक़ है कि हुकूमत पर तनकीद कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। उसके बाद हमने बेटा देखा था इजहार राय का हक़, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हर शख्स को हक़ है कि अपनी राय का इजहार कर सके, खा हुकूमत को अच्छी लगे या बुरी लगे। हुकूमत किसी की इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकती। फिर हमने देखा था बेटा मसावात, कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, एक तरह का सलूक किया जाएगा। और फिर देखा इंसाफ, इस्लामी रियासत की बुनियाद इंसाफ पर होगी। बेटा इस कायनात की बुनियाद भी इंसाफ पर है और इस्लामी रियासत की बुनियाद भी इंसाफ पर होगी। इंसाफ किया जाएगा यानी हकदार को उसका हक दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हम कर चुके पहले लेक्चर में। इस्लामी रियासत में शहरियों के मजहबी हकूक़, मुआशी हकूक़ और सियासी हकूक़। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 53 से शहरी हकूक़। इस्लामी रियासत में शहरियों के शहरी हकूक़, जिसको आप कहते हैं सिविल राइट्स।
ٹھیک ہے، یعنی بحیثیت سٹیزن، ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے مجھے کیا حقوق حاصل ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ بیٹا، شہری حقوق سول رائٹس، چند اہم شہری حقوق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جو ریاست کے افراد کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان میں پہلا حق کیا دیا گیا؟ حق زندگی، ٹھیک ہے جی۔ ہر شخص کو بیٹا زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، وہ آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے، اور ریاست اس کی آزادی کی حفاظت کرے گی، یعنی اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ زندہ رہنا ریاست کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور ریاست ذمہ دار ہے کہ اس کی پوری حفاظت کرے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسلامی ریاست میں کسی کو جان کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کو خوف نہیں ہوتا، اسلامی ریاست اس کی پوری طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ اب بیٹا جانتے ہیں، حکم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، آگے یہ ریفرنس بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام میں زندگی کے حق کے بارے میں جو تفصیلات دی گئی ہیں رائٹ آف لائف کے حوالے سے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ جو بیٹا ابھی میں نے آپ کو کوٹ کی قرآن پاک کی آیت، بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا ہے جی؟ آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 32، اس میں حکم ہے جس نے کسی جان کو بغیر جان کے بدلے، یعنی ایک تو بیٹا اسلام میں قصاص بھی ہے نا کہ جو کو قتل کرے گا تو اسلام میں اس کو حق حاصل ہے کہ عدالت اس کو حق دے گی کہ وہ بھی اس کا قتل کرے، یعنی جان کے بدلے جان، وہ تو الگ بات ہو گئی نا، تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کسی نے جان بوجھ کر بغیر جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کر دیا، ایسے شخص کو قتل کر دیا جو زمین میں فساد نہیں کر رہا تھا اور پھر بھی اس کو قتل کر دیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ یا ذہن میں رکھیں، لفظ مسلمان نہیں ہے جس نے کس مسلمان کا قتل کیا، لفظ انسان ہے، یعنی ایون غیر مسلم بھی ہو، جس نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یعنی اس سے بیٹا زیادہ سٹرکٹ بات کیا ہو کہ ایک کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل اور ایک کے جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانا قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اسلام میں جان و مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ذہن میں رکھیں، یہ تحفظ فسادی اور قاتل کے لیے نہیں ہے، یعنی جو ریاست میں فساد برپا کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، دوسروں کو قتل کرتا پھرتا ہے، تو بیٹا یہ اس کو لیے رعایت نہیں ہے، اس کو قتل کے جواب میں قتل ہی کیا جائے گا، فسادی کو قتل کیا جائے گا۔ مگر یہ ایک اور بات بھی سمجھیں، یہ نہیں کہ ہر بندہ تلوار لے کے نکل پڑے قتل و غارت کرنے کہ میں اس کو قتل کر دوں، حکم بیٹا عدالت دے گی، عدالت کے حکم پر، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ فسادی ہے میں اس کو قتل کر دوں، اس طرح تو بیٹا پھر قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ ہاں، جو فسادی ہوگا، جس نے قتل کیا ہوگا، اس کا معاملہ کہاں جائے گا؟ اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، اور قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس کو قتل کیا جائے، تو یوں جان کے بدلے جان، لیکن اپنے طور پر نہیں، کوئی اپنے طور پر نہیں کر سکتا کہ میں اس کو فسادی ڈکلیئر کر کے قتل کر دوں، اس کی بیٹا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام امن کا دین، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے یہ جو قاضی، اب بیٹا آپ آج کل ہوتے ہیں جج، پہلے ہوتے تھے قاضی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا فرق بھی سمجھ لیں، جو بیٹا ملکی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کو جج کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی ملک کا لا ہوگا وہ جج کہلائے گا، لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے گا اس کو قاضی کہیں گے۔ تو اسلامی ریاست میں قاضی ہوتے ہیں، دور جدید میں جج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں، قاتل کو سخت ترین سزا دینے کا حکم ہے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں، لیکن وہی بات، خود کوئی سزا نہیں دے سکے گا، یہ اختیار قانون کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سزا دے، اب سزا کے بیٹا دو مقصد ہوتے ہیں، جب کسی گناہ گار کو، مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے غلط کیا اس کو سزا ملے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے اس کو سزا اس لیے دی جائے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔
دوسروں کو پتہ چلے کہ میں یہ غلط کام کروں گا، میں یہ جرم کروں گا تو مجھے بھی یہ سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس لیے بیٹا اسلام میں سخت سزائیں نافذ کی گئی ہیں، سخت سزائیں ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ دیکھیں اسلام میں حکم ہے بیٹا چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ سعودی عرب میں بیٹا اسلامی شریعت ہے، قرآن کا قانون ہے۔ مجھے بیٹا الحمدللہ بہت دفعہ اتفاق ہو اللہ کے گھر دیکھنے کا، روزہ نبی پہ حاضری دینے کا، میں نے تو کسی کا ہاتھ کٹتا نہیں دیکھا، ہاتھ کٹاؤ، کیونکہ بیٹا جب اتنی سخت سزا ہوتی ہے نا تو پھر لوگ جرم کرتے ہی نہیں ہیں، سزا کے خوف سے لوگ جرم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو سخت سزائیں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے کو واقعی سزائیں مل جاتی ہیں، چند لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں اور باقی پورا معاشرہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا ہے، وہ جرم ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جرم سے باز رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال یہ حکم ہے کہ جو مجرم ہے اس سے سخت سزا دی جائے۔ دو مطلب، ایک تو اس کو سزا دینا اور دوسرا اس کو صرف اس کو سزا نہ دینا بیٹا، دوسروں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دینا۔ آگے چلے بیٹا، اگر کسی شخص کی جان، آنکھ، کان، ناک یا کوئی عضو کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں ضائع ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں بیٹا، جو کسی کو جان سے مار دے وہ تو قاضی حکم دے گا قصاص ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ قصاص کیا ہوگا؟ جان کے بدلے جان۔ لیکن جان سے نہیں مارا، کسی کی آنکھ نکال دی، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، جسم کو کوئی حصہ کاٹ دیا، تو پھر بیٹا اس کا بھی بدلہ ہوگا لیکن برابر کا ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، یعنی جتنا ظلم ہوا ہے بدلے میں اتنا ہی کیا جائے گا، اگر اس سے زیادہ کیا جائے گا تو پھر وہ عدل نہیں ہوگا۔ تو بیٹا قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی واضح اسٹرکٹ ہدایات کہ جان کے بدلے جان ہوگی، جسے قتل کیا تو جواب میں قتل ہی کیا جائے گا، لیکن بار بار کہہ رہا ہوں عدالت کے حکم سے، اپنے طور پر نہیں۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کس نے آنکھ ضائع کی تو اس کی آنکھ ہی ضائع کی جائے گی۔ ناک کے بدلے ناک، ناک کاٹا تو ناک ہی کاٹا جائے گا، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی لیا جائے گا، یعنی زخم کا اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا جتنا زخم لگایا گیا، ٹھیک ہے؟ مثلا کسی نے ایک کو ایک بید مارا، چھڑی ماری، تو جواب میں وہ ایک چھڑی ماری جائے گی، دو چھڑیاں نہیں ماری جائیں گی۔ اگر ایک چھڑی کے جواب میں دو چھڑیاں ماری گئیں تو یہ بیٹا عدل نہیں ہے، تو پھر ظلم ہو گیا، اور اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، یعنی جتنا ظلم کیا گیا اتنا ہی بدلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے بیٹا چلیں، جو بیٹا ظالم ہوتا ہے اس کو صرف اس دنیا میں ہی سزا نہیں ملتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ اگلے جہان میں بھی سزا کا حقدار قرار پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے جس نے خود جرم قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ بھی کر لی اور دنیا میں جرم کی سزا بھی بھگت لی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے رعایت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے کو جرم کی سزا مل گئی لیکن اگر اس نے معافی نہیں مانگی، مغفرت نہیں کی، تو پھر یاد رکھیں یہاں بھی سزا، اگلی جہان بھی سزا۔ اس کی میں آپ کو سمپل مثال دوں، بیٹا آپ جانتے ہیں میرا تعلق لاء سے بھی ہے، میں عدالت سے بھی ہوں، میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، آپ کی طرح بہت سے ججز بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو بیٹا جب ہم جیلوں میں دیکھتے ہیں نا کہ جیلوں میں بہت سے مجرم ایسے ہیں جو قتل کر کے آئے ہیں، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہیں، وہ شرمندہ نہیں ہے قتل کر کے آئے ہوں، کہتے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے بندے مارے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نکلیں گے تو ہم اور بندے بھی ماریں گے، پہلے بندے مارے سزا بھگت رہے ہیں، باہر نکلے تو اور بندے ماریں گے۔ تو پھر بندہ ایسے مجرم کا تو یہی ہے نا کہ وہ اس دنیا میں بھی سزا کاٹے گا، وہ اگلے جان میں پھر سزا کاٹے گا، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلے بیٹا، نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، اسلام تو کسی فرد کو خود اپنی جان لینے یعنی خودکشی کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، یعنی دوسرے کی جان تو کیا لینا، اپنی جان لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جو اپنی جان خود لے لے گا یعنی خودکشی کرے گا تو اسلام نے کیا کہا کہ حرام موت مرا، وہ حرام موت مرا، اگلے جان میں سزا ملے گی، وہ حرام موت مرا۔ اچھا بیٹا ذہن میں سوال آتا ہے، جس نے اپنی جان خود لے لی اس نے کیا جرم کیا؟ تو بیٹا جرم کیا، کیوں جرم کیا؟ کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے والدین کے حقوق تھے، اگر شادی شدہ تھا تو بیوی بچوں کے حقوق تھے، بہن بھائی کے حقوق تھے۔ جس نے اپنے آپ کو خود قتل کر لیا، اپنا ہی مرڈر کر لیا، خودکشی کر لی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے دوسروں کے حقوق پورے نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے بیٹا، اسلام حقوق العباد کا دین ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسروں کے حقوق پورے کیے یا نہ کیے،
اور جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اپنی جان تو لیتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق بھی پورے نہیں کر رہا ہوتا، تو اس لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا اسلام میں شہریوں کے حقوق، اور اس حوالے سے پوائنٹ ڈسکس کریں شہری حقوق، سول رائٹس۔ تو سول رائٹس میں بیٹا پہلے حقوق کیا دیکھا؟ زندگی کا، ہر شخص کو حق ہے اب زندہ رہنے کا، کہ وہ زندہ رہے اور ریاست اس کی حفاظت کرے۔ تو سول رائٹس میں پہلا حق تو تھا زندگی کا حق، دوسرا حق ہے آزادی کا حق۔ اسلامی ریاست میں آزادی کا حق حاصل ہے۔ آزادی کے حق کا کیا مطلب؟ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ آزاد ہو، اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مجبور بیٹا غلام ہوتا ہے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ جس کی بیٹا اپنی مرضی نہیں ہوتی، آقا جس طرح چاہے گا کرے گا۔ تو بیٹا اسلام غلامی کی نفی کرتا ہے، غلامی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یاد رکھے بیٹا، اسلام سے پہلے تو غلامی تھی، لیکن اسلام نے غلامی کی تمام شکلوں کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، انسانی نفسیات ہے بیٹا، وہ اپنے اوپر دوسرے کا تسلط پسند نہیں کرتا۔ تسلط کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی کے تحت آ جائیں، کسی کی مرضی کے تابع آ جائیں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں یہ غیر فطری بات کہ اسلام خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں ہر شخص کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے، رائٹ آف فریڈم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی کی بیٹا وضاحت میں آگے لکھا گیا کہ کوئی فرد یا ادارہ کسی دوسرے فرد کو ریاستی قانون کی اجازت کے بغیر قید میں نہیں رکھ سکتا، نہ قانون کی مرضی کے بغیر سزا دے سکتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، حکومت کا تو رائٹ ہے نا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لے، جیل میں ڈال دے، لیکن حکومت کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں۔ یہ نہیں کہ جو طاقتور ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے، وہ اپنے لوگوں کو اٹھا کے اپنی ذاتی جیلیں بنائی ہیں رکھا ہوئے۔ بیٹا اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا۔ جرم پر گرفتار کرنے کی اجازت صرف اسلامی ریاست کو ہے، کسی فرد کو نہیں ہے، خواہ وہ فرد کتنا ہی طاقتور۔ ایسے بیٹا جو میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی کہ اسلام میں کوئی کسی کو ذاتی سزا کا حق بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ میں خود دیکھوں فلاں مجرم ہے اس کو سزا دے دوں۔ میں نے بیٹا ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا، اگر کوئی مجرم ہوگا تو اس کا مقدمہ عدالت میں آئے گا، قاضی کے پاس آئے گا، قاضی تو جیل میں ڈال سکتا ہے، قاضی تو سزا دے سکتا ہے، یعنی عدالت، کورٹ آف دا لا، لیکن کوئی شخص خود نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، میں کسی کو مجرم سمجھ کے خود سزا دے دوں تو پھر تو اس کو بیٹا میں خود ہی عدالت بن گیا نا۔ اب کوئی شخص خود ہی عدالت بن کے فیصلہ کر دے تو پھر بیٹا پھر تو طاقت کا راج ہو جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، مجرم کو سزا دی جائے گی، لیکن یہ کام ریاست کرے گی، یہ کام عدالت کرے گی۔ کوئی اپنے طور پر یہ کام کرے گا تو وہ کام غلط ہوگا، جرم ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی بالکل سادہ لفظ میں، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی بھی شکل میں کسی کو نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انسانوں کی آزادی کے حوالے سے حکمرانوں کو سخت تنبیہ کی، تنبیہ بیٹا وارننگ، اور فرمایا ماؤں نے انہیں آزاد جنا، تم نے کیسے غلام بنا لیا؟ یعنی آپ کے پاس شکایت آئی کہ کسی نے غلام بنائے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام آنے کے بعد جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر آزاد ہوتا ہے، غلامی کا دور ختم ہو چکا، اور جو آزاد پیدا ہوا اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی کہ اسلام نے غلامی، سلیوری کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی بھی شکل میں اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم بیٹا دیکھ رہے ہیں اسلام میں شہریوں کے حقوق، اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں شہری حقوق، سول رائٹ۔ پہلا ہم نے دیکھا حق زندگی، پھر دیکھا آزادی کا حق، اور تھرڈ ون ہے بیٹا خواتین کے حقوق۔ اسلام میں بیٹا خواتین کو بڑے حقوق حاصل ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں اسلام سے پہلے عورتوں کو حقوق نہیں تھے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے بات کی تھی، اور آپ یقیناً جانتے ہیں عورت کے بیٹا 4 روپ ہیں، چاروں ہی بڑے مقدس ہیں۔ وہ یا ماں ہے، یا بہن ہے، یا بیوی ہے، یا بیٹی ہے۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چاروں رشتوں میں قابل احترام ہے اسلام میں۔ اسلام سے پہلے تو بیٹا ایسا نہیں تھا نا، آپ جانتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بیوی کو ایک ایسا نوکر غلام سمجھا جاتا تھا جس کو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی، بیٹی کو ویسے ہی منحوس خیال کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔
لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی بیٹی کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، بہن بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے اسلام نے ہی حقوق دیے خواتین کو، جب دنیا کو حقوق کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو کیا حقوق ہیں بیٹا وہ دیکھتے ہیں. اسلامی ریاست اور معاشرہ خواتین کو عزت و وقار دیتا ہے. بیٹا غلطی سے نہ آ گیا جی. اسلامی ریاست اور معاشرہ خواتین کو عزت و وقار دیتا ہے اور انہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے. جیسے میں نے ابھی بیٹا آپ کو بتایا، اسلام سے پہلے عورت کسی حیثیت میں بھی قابل عزت نہیں تھی. اسلام نے ہر حیثیت سے عزت دی. معاشرے میں خاتون کو عزت بھی دی، وقار بھی دی، اور نہ صرف عزت وقار دی، انہیں ہر طرح کا تحفظ یعنی سیکورٹی بھی فراہم کی. خواتین کی عزت و آبرو کرنا اسلامی ریاست کا بڑا اہم فریضہ قرار پایا. بیٹا میں نے بھی بتایا بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے اور واحد بہترین نمونہ ہے، جب آپ کی بیٹی تشریف لاتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے. یہ بتایا یہ بیٹی کا مقام ہے. ٹھیک ہے جی. خواتین کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کا بڑا اہم فریضہ قرار پایا. ٹھیک ہے جی. ہر شکل میں عورت بیٹا عزت ہوتی ہے معاشرے کی، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر حیثیت سے، تو اس کی ہر شکل میں تکریم کی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر بیٹا یقیناً آپ کو یاد ہوگا سندھ کا پرانا نام دیبل، تو وہاں راجہ دہر کی حکومت تھی، تو اس کے کچھ ڈاکوں نے مسلمانوں کا ایک جہاز لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، ہماری مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو قید کر لیا. تو ایک بیٹی ہی تھی جو کسی طرح سے وہاں نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اسے خط لکھا مسلمانوں کے گورنر حجاج بن یوسف کو کہ مائیں بہنیں قید کر لی گئیں. تو وہ اتنی دور سے، بہت دور تھا بیٹا عرب اور یہ سندھ، وہ مسلمانوں نے اسپیشل لشکر کشی کی، اس لیے نہیں کہ مال و دولت لوٹ گیا تھا، اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں ان کے قبضے میں تھی. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ اسلام میں عورت کی عزت ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جناب اتنی دور جائیں گے، کیسے جائیں گے، خرچے بہت ہوں گے. یہ عالم اسلام کی غیرت کا تقاضا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں کافروں کے مشرکوں کے قبضے میں تھیں. سو کہاں سے لشکر چلا ہے دمشق سے، اور وہ پہنچا کہاں پر، دیبل، راجہ دہر کو شکست دی اور بہنوں بیٹیوں کو آزاد کروایا. یہ اسلام میں عورت کی عزت ہے. آگے چلے بیٹا. اسلام نے وراثت میں بھی عورت کا حصہ مقرر کر کے اسے معاشرتی طور پر تحفظ فراہم کیا ہے. اسلام میں بیٹا جائیداد میں عورت کا حصہ ہے قرآن و سنت کے مطابق. اور اب تو پاکستان میں بڑے سخت قوانین ہیں کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا یا باپ اپنی بیٹی کو جائز حصہ نہیں دیتا تو اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسلام نے بیٹا، اب دیکھیں ہمارے ہاں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مشرک جاہلوں والی رسمیں ہیں. اسلام بیٹا جہیز کی بات نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں نبی پاک نے اپنی بیٹی کو کیا، بالکل سادہ سے کوئی جہیز والی بات نہیں تھی. جہیز اسلام میں نہیں ہے، لیکن ماں باپ بیٹی کو بڑھ چڑھ کے جہیز دیتے ہیں. اس کا بیٹا اسلام سے کوئی، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ تو کروڑ میں لگا دیتے ہیں، جس کی اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، جہیز دیتے ہیں. اسلام میں حق ہے بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیا جائے، وہ نہیں دیتے. یعنی اسلام جو بیٹی کو حصہ دینے کی بات کرتا ہے جائیداد میں، وہ نہیں دیتے. اور اسلام میں جہیز کی کوئی بات نہیں، وہ دیتے ہیں. یعنی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیٹا میں اسلام کی سمجھ دے. جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں. ہاں عورت کو حصہ جائیداد میں ملنا چاہیے جو اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. جب بیٹا عورت کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو معاشی طور پر تحفظ حاصل ہوتا ہے، یعنی انڈیپینڈنسی آتی ہے کہ اس کے اپنے وسائل ہیں. آگے چلیں بیٹا. ہم پڑھ رہے ہیں اسلام میں شہریوں کے حقوق، اور اس میں دیکھ رہے ہیں شہری حقوق. شہری حقوق میں چوتھی چیز آتی ہے عزت کا تحفظ. ٹھیک ہے. پروٹیکشن آف آنر. بیٹا اسلام میں عورت ہر رشتے میں قابل عزت ہے. جو بھی بتایا 4 رشتے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چاروں رشتوں میں ہی عورت
قابل تعظیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر خاتون اور مرد کی عزت کا تحفظ ضروری ہے. ویسے تو بیٹا صرف خواتین نہیں، مرد کی بھی عزت ہونی چاہیے، لیکن مرد کیونکہ بیٹا اپنی عزت کرانا جانتے ہیں، کرا لیتے ہیں. عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے. تو جب ہم مرد و زن کی عزت کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم خواتین کی عزت آبرو کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا خواتین کی عزت کا تحفظ کا مطلب بھی سمجھیں. پاکستان بیٹا ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر ملک ہے. صرف مرد نہیں، عورتوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. بہت سی عورتیں کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، روزگار پہ جاتی ہیں. وہ باہر نکلے تو کوئی اس کو غلط نظر سے نہ دیکھے، کوئی اس پہ غلط فکریں نہ کسے، کوئی اس کی تضحیق نہ کرے، کوئی اس پہ نظریں نہ گاڑے، نظریں نہ جمائے. یعنی ایسا ماحول نہ بنایا جائے جس میں ایک عورت اپنے آپ کو انکمفرٹیبل، غیر محفوظ کرے. اس کو کہیں گے عزت کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے جی. تو کوئی فرقہ، اسلام کی اگر بات کریں تو کوئی فرقہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی دوسرے فرد کی اہانت کرے. اہانت بیٹا انسلٹ کرنا، ہیوملیٹ کرنا، اس کے عقائد کا مذاق اڑائے یا کسی عورت کی عزت و آبرو کو داغدار کرے تو وہ سخت سزا کا مستحق ہے. اب بیٹا عزت کو داغدار کرنے کا مطلب ایک تو عزت چھیننا، یعنی عورت کے ساتھ زبردستی ایک تعلق بنانا، وہ تو اس کی سزا تو سیدھی سنسار ہے نا، اس کو زنا کہتے ہیں. وہ تو وہ ہے کہ پتھر مارو اس وقت جب تک وہ مر نہ جائے. لیکن اس کا ایک اور مطلب یہ عورت کی عزت داغدار کرنا، یعنی کسی عورت پہ غلط الزام لگا دیا جائے. ایک نیک عورت ہے، کہہ دیا جائے یہ تو بازاری عورت ہے، یہ خراب عورت ہے، یہ بد چلن عورت ہے. تو اس سے بھی تو عورت کی عزت خراب ہوئی نا، اس کو معاشرے میں ڈیفیم کیا گیا. تو اس شکل میں بھی سخت سزا دی جائے گی. اور بیٹا اسلام میں تو قانون ہے کہ کسی پہ الزام لگایا جائے اور اس الزام کو ثابت نہ کیا جا سکے تو پھر الزام لگانے والے کو بھی سخت سزا دی جاتی ہے اسلامی قوانین کے تحت. ٹھیک ہے جی. اسلام ہر فرد کو عزت و توقیر دیتا ہے، ہر فرد کو. اس میں ظاہر ہے مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اسلام بہتان تراشی اور غیبت کرنے سے سخت منع کرتا ہے. اب بیٹا اس کا فرق سمجھے. بہتان ہوتا ہے کسی پر غلط الزام لگانا. ٹھیک ہے، یعنی ایک برائی کسی میں نہیں ہے اور کہنا اس میں یہ برائی ہے، یہ ہو گیا بہتان. غیبت یہ ہے کہ ایک شخص موجود نہیں ہے، بے شک ٹھیک بات ہی ہو، بے شک درست بات بھی ہو، ایک شخص کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرنا غیبت آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے غیبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ بیٹا بڑے افسوس کی بات، ہمارے معاشرے میں بڑا عام چلن ہے. جو نہیں بیٹھا اس کی برائیاں شروع کر دو، غیبت شروع کر دو. اس کی سخت ممانعت ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے غیبت کو ایکسپلین کیا کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو، جو میں نے ابھی آپ کو بات کی، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی تصور کر سکتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ غیبت اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کو بیٹا اس چیز سے بچائے. لیکن بدقسمتی سے یہ برائی بہت زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے میں. اس کے حوالے سے بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11. حکم ہے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. وہ مذاق طنز کرتے ہیں. ممکن ہے وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. یعنی ہنسی مذاق میں بھی کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں. یعنی دیکھیں ایک ہی بات، اسلام کا قرآن پاک کا انداز دیکھیں نا، بات ایک دفعہ بھی ہو سکتی تھی. پہلے وہ بات مردوں کے حوالے سے کی گئی، پھر وہی بات عورتوں کے حوالے سے کی گئی. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بات کی اہمیت جتانا. اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو کہ جاہل ہے، تو بدتمیز ہے، تجھے عقل ہی کوئی نہیں. یہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں. اب بیٹا یہاں اگر میں بات کروں برے ناموں سے پکارنا، بیٹا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تو قرآن پاک کی آیت. اگر ہم بیٹا موجودہ معاشرے میں دیکھیں، سیاسی لوگ، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کسی پارٹی کی بیٹا حمایت نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں. کسی کو کہہ دینا جیالہ کہہ دینا، پٹواری کہہ دینا. اور اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ہم بیٹا کلاس لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم سیاسی
ایک سیاسی جماعت کا کارکن دوسرے سیاسی جماعت کے کارکنوں کو کس طرح گھٹیا ناموں سے پکارتے ہیں. بات کیا جی وہ سیاست ہے جی, کیونکہ پارٹی ہو رہا ہے نا. تو مجھے بتائیں کیا یہ جاہل انسان ہی ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان جن کا تعلق کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے, وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ناموں کے لوگوں کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں, غلط القاب دیتے ہیں مسلمان, ہیں بھی پڑھے لکھے. جبکہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ دوسروں کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. قرآن کا حکم ہی نہیں مان رہے. اور جو بیٹا قرآن کا حکم نہیں مانتا اسے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں؟ آگے حکم ہے بیٹا, ایمان کے بعد فسق بہت برا نام ہے. جو لوگ اس روش سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. غلطی ہوگی بیٹا, میں کسی کو غلط لفظ کر بیٹھا, انسان ہے بیٹا, غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بندہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ سب جانتے ہیں بیٹا, میں لفظ لینا مناسب نہیں میرے لیے, کہ ایک پارٹی کے لوگ مخالف پارٹی کے ورکروں کو کیسے عجیب و غریب نام سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی پارٹی ہو, لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں کہ یوں کسی کو غلط نام سے پکارے. آگے چلیں بیٹا, ہم پڑھ رہے ہیں اسلام میں شہریوں کے حقوق, اور دیکھ کیا رہے تھے اس حوالے سے شہری حقوق. ہم نے پہلے دیکھا زندگی کا حق, پھر دیکھا آزادی کا حق, پھر خواتین کا حق, پھر عزت کا حق, اور آخری رائٹ ہے خاندان کا. خاندان بیٹا فیملی, یعنی ہر شخص کو شادی کرنے اور پھر اولاد پیدا کرنے اور رات کی تربیت کرنے اور اپنا خاندان یعنی فیملی سیٹ اپ بنانے کی اسلام میں پوری نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے. یعنی کسی کے پاس وسائل ہوں تو شادی کرنا بیٹا حکم ہے, مرضی نہیں کہ کرے نہ کرے. ہاں وسائل نہ ہو تو الگ بات ہے, ورنہ حکم ہے. ٹھیک ہے جی. تو خاندان کا حق, ہر شخص کو یعنی اسلامی ریاست میں ہر شخص کو اپنا گھر بسانے, نکاح کرنے اور اولاد کی خواہش کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسا کرے گا. اور نکاح بیٹا کیا ہے؟ یہ تو سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, نبی پاک کی سنت ہے نکاح کرنا. مطلب کوئی کہے جی میری مرضی, میں نکاح کروں نہ کروں, میں نہیں کرنا چاہتا, میں کنوارا رہنا چاہتا ہوں, میں شادی کے خلاف ہوں, تو بیٹا وہ شادی کے خلاف تو نہ ہوا نا, وہ تو پھر سنت رسول کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کیوں بیٹا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جن کی شادی نہیں ہوتی یا بر وقت شادی نہیں ہوتی وہ بہت سی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے نکاح کا حکم دیا گیا, اور سب کو حق ہے خاندان بنانے کا. آگے چلیے, قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں خاوند اور بیوی کے بامی حقوق کا ذکر موجود ہے. جب بیٹا اللہ کے نام پہ نکاح کر لیا میاں بیوی پہ اور بیوی میاں پہ حلال ہو گیا, تو پھر کیا بیٹا حقوق و فرائض بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو سیدھی بات ہے خاوند کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں, اور جو بیوی کے فرائض ہیں وہ خاوند کے حقوق ہیں. کچھ حقوق خاوند کو دیے گئے, کچھ بیوی, دونوں کو دیے گئے. ٹھیک ہے جی. نکاح سنت رسول بیٹا, طلاق اگر کسی وجہ سے اکٹھے نہیں رہ سکتے تو بہرحال علیحدگی بھی ہو سکتی ہے طلاق. اور خلا بیٹا علیحدگی ہوتی ہے. طلاق اور خلا میں فرق سمجھیں. شوہر جو بیوی کو دے گا وہ طلاق ہوگی. شوہر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ ہم حدود اللہ میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تو طلاق دے سکتا ہے. مرد کو حق ہے, عورت کو حق نہیں مرد کو طلاق دینے کا, مرد کو حق ہے طلاق دینے کا. عورت کو بیٹا خلا کا حق ہے. خلا یہ ہے کہ عورت خود تو طلاق نہیں دے سکتی شوہر کو, لیکن وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے طلاق کے لیے. یعنی عورت عدالت میں کیس دائر کرے گی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, عدالت طلاق کی ڈگری جاری کر دے گی. تو عدالت عورت جو بذریعہ عدالت طلاق لیتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں, اور جو مرد دیتا ہے اس کو طلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آبائی وراثت کے بارے میں قرآن کے قوانین ہیں. بیٹا یہ آپ کو ایک بات بتاؤں قرآن پاک کے والے سے. قرآن میں بیٹا کوئی چیز بھی ڈیٹیل سے نہیں ہے, مختصر اشارے ہیں. ڈیٹیل سنت رسول اللہ میں ملتی ہے, تفصیل قرآن پاک میں کم ہے. لیکن وراثت کے قانون پورا کا پورا قرآن میں. دوبارہ دہرا دو, قرآن میں ہر چیز کی طرف واضح اشارے ہیں. تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی, اس کے لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن واحد قانون ہے بیٹا قانون وراثت. قانون وراثت کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد کی تقسیم کس طرح ہوگی, انہیریٹنس کس طرح تقسیم ہوگی. تو قرآن پاک میں یہ واحد چیز ہے جو تفصیل سے موجود ہے وراثت کی, کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو عورت کے بیٹا چاروں روپوں میں حصہ ہے, ماں, بہن, بیوی, بیٹی, ہر حیثیت میں
हिस्सा कुरान ने मुकर्रर कर दिया। आगे बेटा है कि माँ बाप का एहतराम और बच्चों से शफकत की तलकीन की गई है। ठीक है जी, इंसानी हुकूक के वाले से बात हो रही है। बड़ों का एहतराम, बड़ों से का एहतराम करो, छोटों से मोहब्बत करो। और आखिरी बात, माँ जैसी भी हो, माँ जैसी भी हो, औलाद को उसको पांव तले जन्नत तलाश करने का कहा गया है। ठीक है बेटा, यानी ये नहीं कि अगर नेक माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, माँ जैसी भी हो। अगर बेटा माँ में कोई खामी है, कोई बुराई है, कोई गुनाह है, तो बेटा उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा ना, उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा। लेकिन जिनकी माँ है, औलाद के लिए वो जन्नत ही है, खा कैसी भी हो। तो देखिए, इससे बड़ा मर्तबा क्या हो कि माँ के कदमों तले जन्नत तलाश करने का कहा गया। तो बेटा माँ बाप का ये हक है, माँ के तले जन्नत है, ये बेटा हदीस पाक है, बिल्कुल है। ऐसी बेटा बाप के वाले से भी है कि अगर कोई शख्स हालत में मर जाता है कि उसका बाप उससे नाराज़ हो, तो जन्नत को दूर से भी ना देख सकेगा। जन्नत में जाना तो और बात है, दूर से भी ना देख सकेगा। बेटा वालिदैन की कदर करें, वालिदैन की दुआएं लें। यकीन कीजिए जो आपके लिए सबसे बड़े पीरो मुर्शिद हो सकते हैं, जो पीरों से जाके दुआएं कराते हैं, बड़े ही बदबख्त लोग होते हैं वो जो माँ बाप से नहीं कहते। जो आप पीरों से दुआ करा लें बेटा, वो अपनी माँ बाप से दुआ करें। जिनके माँ बाप बेटा जिंदा है, आप कदर करें, उनकी कदर करें। उन्होंने हमेशा आपके साथ नहीं रहना, उनकी कदर करें, उनकी दुआएं लें। और माँ बाप तो बेटा वो रिश्ता है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको देखना भी सवाब है। ठीक है, तो बेटा जितना हो सके माँ बाप से दुआएं समेटें। अल्लाह ताला आपको अच्छे बच्चे बनाए, आमीन। इसके साथ ही बेटा हमारे चैप्टर ये लेक्चर कंप्लीट होता है इस्लाम में शहरियों के हकूक़। पहले लेक्चर में हमने शहरियों के मजहबी हकूक़ देखे थे, मुआशी और सियासी हकूक़ देखे थे। आज के लेक्चर में हमने शहरियों के शहरी हकूक़ देखे हैं। बेटा वाइंड अप नहीं करूँगा, इस्लाम शहरियों को बहुत से हकूक़ देता है, लेकिन हकूक़ व फ़राइज़ बेटा जुड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि अपने फ़राइज़ अदा करें और हकूक़ का मुतालबा करें। हम अपने फ़राइज़ तो अदा नहीं करते, हकूक़ ज़रूर मांगते हैं। बेटा इस तरह मुआशरे तरक्की नहीं करते। जिन जिन मुआशरों ने तरक्की की है वो इसी बुनियाद पे की है कि अपने फ़राइज़ अदा करते हैं और हकूक़ मांगते हैं। और वैसे बेटा समझे, अगर सब अपने फ़राइज़ अदा करते रहें, बात को समझे, अगर मुआशरे का हर बंदा अपने फ़राइज़ अदा करते रहे तो फिर बेटा सबको हकूक़ खुद ही मिल जाएंगे। फिर तो हकूक़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। जब हर शख्स अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है तो ज़हन में रखें, जो एक का फ़र्ज़ है वो दूसरे का हक़ है, तो फिर हम सबको हकूक़ हासिल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करें। ठीक है जी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान सही मायनों में मिसाल इस्लामी मुआशरा बने, हर शख्स अपने फ़राइज़ अदा करे ताकि हर शख्स को उसके हकूक़ मिल सके। अल्लाह करे जल्द ऐसा हो, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही बेटा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बेटा आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो फिर बेटा ये आपका भी इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि इन लेक्चर्स को दोस्तों के साथ आगे शेयर किया करें, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे, इल्म की रोशनी आगे से आगे फैलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।